अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है अल्लाह पाक सबको आप हामी नासिर हों, अपनी अमान में रखें, सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी दें। सब परेशान हैं अब कि दोबारा से कोविड भी आ रहा है, तो यकीन माने कि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पॉजिटिव सोच रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला अपनी अमान में रखेंगे सेहत के साथ। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये 3 मरतबा ज़रूर सुबह सुबह पढ़ लिया करें, शाम को भी पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला अपनी अमान में रखेंगे। छोटा मोटा हो भी जाए तो ज़ाहिर है बीमारियां अल्लाह की तरफ से ही हैं, वो भी हमारी गुनाह अलग झड़ते हैं, नेकियां सवाब अलग मिलता है, नेकियां अलग मिलती हैं, सारा कुछ होता है। तो मैं वही कहती हूँ कि हर चीज़ का कोई ना कोई पॉजिटिव ही पहलू होता है, बंदा कोई नहीं सोच सकता। तो इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे रब्बुल आलमीन, इस फेज़ से भी निकल ही जाएंगे। और ये जो ख़ास तौर पे फ्लड आया हुआ है और हर तरफ कोई ना कोई परेशानी है, लोग बड़े परेशान हैं, अफरा तफरी का आलम है। तो ये मैं तो सोचती हूँ कि ये हमारे अपने बोए हुए कांटे हैं और वो हैं, क्योंकि हमारे अमाल ही दुरुस्त नहीं हैं। यकीन माने हर बंदे की वही ख्वाहिश होती है कि वो दो नंबरी करे, झूठ बोले, ग़ीबत करे, चोरी करे, डाका डाले और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करे। हम में से कोई बंदा, आज सूरह फातिहा को मैं शुरू करूँगी क्योंकि सीनियर लेडीज़ जितनी भी हैं, आंटियाँ हैं जितनी, तो उन्होंने कहा है कि नहीं साजिदा प्लीज़ आप शुरू से दोबारा शुरू करें। तो मैं इंशाअल्लाह आज उस पर से सूरह फातिहा शुरू करूँगी। थोड़ा सा उसका अल्लाह करे, हम हक़ तो अदा नहीं हो सकता कभी भी, हम लोग बस कोशिश करूँगी कि छोटा मोटा थोड़ा बहुत चलें, उसका तर्जुमा पढ़ लें। और ताकि हम जो नमाज में पढ़ते हैं सारा दिन अल्लाह सुब्हान तआला से मांगते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं और अल्लाह सुब्हान तआला से हम क्या बात कर रहे हैं। तो कोशिश तो हमारी वैसे पूरे कुरान की एक आयत भी हम पढ़ें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको अपने ऊपर अप्लाई करें और उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगियाँ गुजरें, ताकि हमें पता चले कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं। और यानी हमारे फेस से पता चलना चाहिए, हमारी डीलिंग से पता चलना चाहिए, हमारी बच्चों की तरबियत से पता चलना चाहिए, हमारे घरों के रहन सहन से, उठने बैठने से पता चलना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हम ईमान वाले हैं और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ये नहीं कि वो वही बात है कि एक मैं कल भी सुन रही थी कि मैं हमेशा बॉर्डर क्रॉस करता रहा कि ये पाकिस्तान जो है तो वाघा बॉर्डर पे ख़ास तौर पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, तो वो मुल्क और ऊपर से कायद आज़म की तस्वीर है, तो ये मुल्क ज़रूर ला इलाहा इल्लल्लाह वाला ही होगा। तो कहते हैं कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह बस वहाँ पे बोर्ड पे ही देखा है, इस मुल्क में तो कहीं पे भी नहीं देखा। तो फैक्ट यही है कि हम रेडीमेड मुसलमान हैं। मैंने पहले भी मैं हमेशा कहती हूँ कि हम मुसलमान भी रेडीमेड हैं, तो मुल्क भी हमें रेडीमेड मिला है, जिसकी वजह से हमें इसकी कदर नहीं है, किसी भी चीज़ की हमें कदर नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों की कदर करें, मुल्क की भी कदर करें और दीन की भी कदर करें और कोशिश करें कि इस दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं और अल्लाह सुब्हान तआला हमें तौफीक अता फरमाए, हमारी औलादों को नेक बनाए। मैं ये जो दुआएं साथ साथ कर रही होती हूँ इसलिए करती हूँ कि आप सब भी इनमें आमीन कहें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब अल्लाह सुब्हान तआला का ज़िक्र जहाँ पे हो रहा होता है तो वहाँ पे फ़रिश्ते ख़ास तौर पे जो मुकर्रर कर दिए जाते हैं, जो ज़मीन से लेके आसमान तक उस बंदे के या उस मजलिस की वो हमदो सना कर रहे होते हैं और इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, ये तो कुरान में आता है। तो हमें भी बार बार दुआएं साथ साथ आप लोग पढ़ा करें और साथ साथ आमीन भी कहा करें, ताकि हमारी दुआओं की आमीन में फ़रिश्तों की आमीन शामिल हो जाए और अल्लाह सुब्हान तआला हमारे सगीरा कबीरा गुनाह भी माफ़ कर दें और हमें आसानियाँ अता फ़रमाएँ और हमारे मुल्क को ख़ास तौर पे अपनी अमान में रखें, हमारी औलादों को नेक और स्वाले और आँखों की ठंडक बना दें। रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा।
اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اور مجھ سے کوئی اور بھی پوچھ رہا تھا کہ ہمیں دعا بتائیں کہ وظیفہ یا کوئی وظیفہ بتائیں کہ جس کے لیے رزق کی برکت کے لیے یا کوئی بھی کام رکے ہوئے ہیں ان کے لیے یا رشتوں کی اس کے لیے بچوں کے یا بچوں کے رشتوں کے لیے۔ تو یہ 2-3 دعائیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ضرور، خاص طور پہ یہ تو میری آزمائی ہوئی دعا ہے۔ میں گھر سے اگر کبھی میں بھول جاؤں یقین مانے تو پھر مجھے واقعی بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں بھی ہر بندے کے ساتھ ایسا نہ ہو، لیکن میرے ساتھ ایسا اس لیے ہے کہ میرا رب پہ بلائنڈ فیتھ ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ضرور فرشتے مقرر کرتا ہے اور وہ میری مشکلات آسان کرتا ہے۔ تو ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطان نصیرا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے۔ یہ آپ لوگ ضرور پڑھ کے کوئی بھی کام ہے اس کے لیے نکلا کریں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ اور بچیوں کے رشتوں کے لیے بھی یا اس کے لیے کوئی بھی کام ہو، ربی انزلنی منزلا مبارکم و انت خیر المنزلین، یہ بھی ضرور پڑھا کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ سے ہی شروع کرتی ہوں۔ آنٹیاں آپ لوگوں کے لیے میں خاص طور پہ یہ شروع کر رہی ہوں، اور باقی بھی اپنے اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا کہ کون کون سے ڈیز آپ کو اگر آن لائن پڑھنا چاہتی ہیں تو ڈیز کے بارے میں مجھے پلیز واٹس ایپ پہ ضرور مینشن کیجیے گا تاکہ میں آن لائن کلاس کیا کروں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میں تو اپنا ٹائم نکال لیتی ہوں، لیکن باقی پھر وہی بات کہوں گی کہ بچہ جب تک روئے نا تو ماں دودھ بھی نہیں پلاتی نا، تو ہمیں بھی کوشش کرنی پڑے گی کہ یہ جو 2 یا 3 دن ہم اگر آن لائن پڑھتے ہیں تو پھر سب کو وہ ٹائم کی پابندی بھی کرنی پڑے گی اور ساتھ میں کلاس میں آنا پڑے گا، تاکہ میں پھر اکیلی بیٹھی ہوں یا 2-4 آتی ہیں پڑھ لیتی ہیں، 2-4 بھی ہوں تو چلیں میں پڑھا لوں، لیکن کچھ لیٹ آتی ہیں، کچھ کسی کو کوئی کام پڑ جاتا ہے، کسی کو کوئی کام، تو چلیں پھر بہرحال دیکھ لیجیے گا۔ تو یہ آنٹیوں کی فرمائش یہ ہے کہ ہم کیونکہ نیٹ کو آپریٹ صحیح طرح سے نہیں کر سکتے آن لائن، تو آپ پلیز وائس نوٹ اور ہمیں یوٹیوب پہ سینڈ کرو، تو اس وجہ سے یہ ریکارڈنگ میں ان کے لیے کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی آپ یقین دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، جو بھی کام آپ اس کے نام سے شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس میں برکت ڈالیں گے، کیونکہ رب کے نام سے ہی ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں کتنے نام آ جاتے ہیں، رحمان بھی، رحیم بھی اور اللہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تسبیحات بھی جب آپ نے کرنی ہوں تو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یہ بھی آپ پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ آپ یہ اللہ کی تسبیح کر کے 100 دانے یعنی ایک تسبیح پڑھ کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کے بیچ میں بھی کہ یا اللہ تو رحمان ہے میرے اللہ، اور اللہ کا نام جو خاص طور پہ اللہ تو ہے ہی بہت بڑا، اور یعنی اللہ اس کا صفاتی نام ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ صفات الہی خاص طور پہ جو ہے، اور صوفیہ کرام جو مشاہدے کرتے ہیں یا غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفاتی نام سے کرتے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں اس معرفت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت الہی تک آپ نے اگر پہنچنا ہے تو یہ نام اپنے اوپر خاص طور پہ نماز کے بعد، فرض نماز یا کسی بھی نماز کے بعد تو اللہ 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 آپ دل میں کیا کریں، اور کم از کم ایک تصویر ضرور پڑھ لیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کو ضرور دلوں کا زنگ اتارتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور پھر دوسرے جو نام آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جن صفات کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، ان میں الخالق، الرزاق، الوہاب، المعطی، المنعم، المحیی، الممیت، المعز، المذل، السمیع البصیر، الحکم، العدل، الغفور الشکور، یہ سارے نام آتے ہیں، اور ان سے بھی ہم پڑھ کے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ میں یہی کہتی ہوں کہ اس وقت جو ابھی ہم چنے پڑھ رہے ہیں تو بصیر، سمیع بصیر، دیکھیں وہ سن بھی رہا ہے اور بصارت بھی رکھتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے ہمیں۔ تو اگر ہم کسی اندھے کنویں میں بھی ہیں، اندھیرے کمرے میں بھی ہیں، تو ہمیں یہ چیز ضرور ہونی چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ رب العالمین
ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور ہمیں سن بھی رہا ہے، اس لیے ہمیں اپنی تنہائیوں کو کیا کرنا چاہیے، پاک صاف رکھنا چاہیے، اور سوچوں کو بھی پاکیزہ، ہر لمحے ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ اسی رب العالمین کا ذکر ہونا چاہیے، اور اسی کی کا ہر تسبیح، اور اسی کی یعنی قرآن میں ہی آتا ہے نا کہ ان کی سرگوشیوں میں بھی پازیٹیو کوئی کام نہیں ہوتا، تو ہماری واقعی سرگوشیوں میں دوسروں کی غیبت ہوگی، کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ٹو میں لگے ہوں گے، اس نے ڈریس کیسا پہنا ہوا ہے، یہ کیسے کھا رہی ہے، یہ چل کیسے رہی ہے، یا اس کے بچے کیا کریں، یہ چیزیں چھوڑ دیں ہم لوگ۔ ہماری سرگوشیوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھو فلاں بندہ آج کل خاص طور پہ غربت ہے، کسی کی بچی کی شادی ہو رہی ہے، کسی کو کوئی بھی کام ہے تو، یا کسی کی جاب لگوانی ہے، تو پلیز کوشش کریں کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو ہیلپ کریں، دوسروں کی مدد سے کریں۔ بے شک میں کہتی ہوں کہ 100 روپیہ کر کے ہی تو بن جاتا ہے، لیکن اگر آپ اکیلے نہیں ہیلپ کر سکتے تو دوسروں کی مدد سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم نے تعوذ ہر حال میں پڑھنی ہے، کیونکہ ہم نے شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہوتی ہے۔ وہ کوئی بھی آپ نیکی کا کام کریں گے، کیونکہ اس نے قرآن میں ہی کہا ہے کہ میں ان کے راستوں میں بیٹھوں گا، دائیں طرف سے بائیں طرف سے، اور آگے سے اور پیچھے سے میں ان کو تنگ کروں گا۔ تو جب بھی آپ ڈیفینیٹلی نیکی کے کام کے لیے اٹھیں گے تو آپ کے لیے وہ راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ ہی کوشش کریں کہ اس کو مات دیں۔ اور خاص طور پہ میں ہمیشہ صدقہ خیرات کے معاملے میں ہمیشہ کہتی ہوں، یا کوئی چیز نکالنے کے لیے، کہ جب آپ کے ذہن میں آئے تو فوراً نکال دیں، اس سے پہلے کہ آپ کو شیطان 5 منٹ کے بعد، اگر آپ نے 5 منٹ لگا لیے تو اس کے بعد آپ کو کوئی 100 بات یاد آئے گی کہ چھوڑیں ابھی کیا نکالنا، یہ تو میرے کام آئے گا، میرے بچوں کے کام آئے گا، یا میں نے اس سے اس دفعہ یہ چیز لے لیتی ہوں، نیکسٹ ٹائم دے دوں گی۔ ایسے نہیں، جس وقت آپ نے سوچا کہ اگر میں نے آج صدقہ کرنا ہے، اتنا دینا ہے، یا کسی کو میں نے کوئی چیز دینی ہے، فوراً سے پہلے نکالیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ قبول بھی کرتے ہیں، اور یقین مانیں جتنے لوگ اس دنیا فانی سے پہلے یعنی کوئی کومے میں چلے گئے، یا کسی کو ہارٹ پرابلم ہوئی، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دکھایا، معجزے دکھائے، تو ان کو یہی کہ وہ جو صدقہ خیرات ان کے کام آئے۔ تو لہٰذا جتنا آپ خود اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں وہی دیں، وہ ضرور دیں، کیونکہ جب آپ چلے جائیں گے اس دنیا فانی سے تو وہ پھر جو آپ نے کھا لیا پہن لیا وہ آپ کا تھا، جو پیچھے رہ گیا کھائے پیے گا کوئی اور حساب کتاب ہمیں ہی دینا پڑے گا۔ تو الحمدللہ، الحمد، تعریف ہے، سب تعریفیں، لیکن یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ شکر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، للہ ہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ یعنی اس قرآن مجید میں 970 بار رب کا ذکر آتا ہے، لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ہم لوگ یعنی ہمیشہ اوپر دیکھتے ہیں، الحمدللہ کبھی نہیں کہتے۔ ایک بائک والا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ نیچے سائیکل والا چل رہا ہے تو دیکھیں میں اس سے بہتر ہوں، بائک والے کے پاس سے اوپر اگر کسی کے پاس مہران ہے تو وہ بائک والے کو نہیں دیکھ رہا کہ کتنی اچھی بات ہے، چلیں میرے پاس گاڑی ہے، ہم 4-5 بندے گاڑی میں بیٹھ کے کمفرٹیبل ہیں، اس کے اوپر ہم پجیرو ہے، پریڈو ہے، یہ ساری گاڑیاں ہیں، لیکن ہم زیادہ سے زیادہ کی کوشش میں رہتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے گھر ہیں الحمدللہ، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جو کرائے پہ رہ رہے ہیں کتنا کرایہ دے رہے ہیں اور کتنی ٹینشنوں میں گزر رہی ہے ان کی۔ میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، دل سے دعا ہے، اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں ہیں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، ادھر بھی بنا اور دنیا میں بھی ان کو گھر عطا فرما، اور حلال اور طیب رزق عطا فرما میرے اللہ۔ آج کی سورہ فاتحہ کا مقصد ہی میرا یہی ہے کہ بیچ میں دعائیں بھی ساتھ کروں، اور آپ سب بھی آمین کرتے رہیں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول کریں، میری بھی دعائیں۔ جس کا رزق نہیں لگا ہوا، ان اللہ یا رزاق من یشاء بغیر حساب، یہ بھی وظیفہ بنا لیں اپنا، ان اللہ یا رزاق من یشاء بغیر حساب، یقین مانیں آپ کے گھر میں بے حساب رزق آئے گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، وہی عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے، لیکن اس سے مانگنا پڑتا ہے، تھوڑی سی گڑ گڑا کے، تھوڑا سا اس سے پیار کر کے، تھوڑی سی محبت سے، اور کبھی کبھی صرف وضو کر کے خاموشی سے بیٹھ کے اور اس سے باتیں کر کے اس سے مانگیں، دیکھیں کیسے وہ نوازتا ہے انشاءاللہ۔
اور یہاں پہ جب ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں، تعریفیں بھی اس کے لیے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر بھی اسی کا ادا کرنا چاہیے کہ وہ توفیق عطا فرماتا ہے ہمیں ہر چیز کی، عقل و شعور عطا فرمایا اس نے ہمیں، اللہ پاک اور عطا فرمائے، توفیق دے اور ہمیں نوازے۔ میری خواہش ہے آپ کو بھی، آپ کے بچوں کو، کسی کو بھی کوئی پرابلم ہے تو اللہ پاک دور کرے اور آپ کی سب کی جائز خواہشات پوری کرے، اور ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں اور شکر ادا کیا کریں۔ تو الرحمن الرحیم یہ اپنا پکا وظیفہ بنا لیں، یہاں پہ یہ سوچیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیونکہ وہ رحمان ہے، اس نے خود کہا ہے کہ بڑا مہربان ہوں، نہایت رحم والا ہوں، انشاءاللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، میری طرف پلٹ کے آئیں، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو میرے سے رجوع کریں، تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ضرور معاف کرے گا انشاءاللہ۔ پازیٹیو رہیں۔ مالک یوم الدین، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے اس کی تیاری کریں۔ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی آیا تو اس نے بدو تھا یا صحابی بدو تھا، تو اس نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے تیاری کر لی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پھر جاؤ، جا کے تیاری کرو اس کے لیے، تو تاکہ قیامت کی گھڑی آسان ہو۔ تو وہی بات ہے کہ ہم نے بھی اس کی تیاری کرنی ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ دن انشاءاللہ آئے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس سے سرخرو کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں میرے رب، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ چیز ہمیشہ اپنے گریبان میں باندھ لیں، اپنی گھٹی میں باندھ لیں کہ ہم نے اسی سے مانگنا ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی طرف ہم نے نہیں دیکھنا۔ خاص طور پہ میں آج کل 2-3 کتابیں پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو ان میں ہے کہ جو خاص طور پہ ولی اللہ ہوتے ہیں تو وہ تو ایون یعنی لقمہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر نہیں کھاتے، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا حلال اور اس میں، ہم تو ہر طرف چلتے پھرتے ریڑھیوں پر سے، اور کوئی بھی دے دے تو کچھ بھی دے دے تو ہم کھا لیتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، لیکن وہ پورا تحقیق کر کے تو نوالا اپنے جسم میں لے جاتے ہیں کہ تاکہ ہمارے جسم پہ ریئیکشن، باڈی ریئیکٹ نہ کرے اس کا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی حلال اور طیب رزق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف اسی پاک پروردگار کی عبادت کریں اور اسی سے مدد مانگیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، یہ بار بار ہم اس سے مانگ رہے ہیں، لیکن کوشش ہم نہیں کرتے کہ ہمیں سیدھا راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، ہم بس مانگ کے تو ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے راستے کو بالکل اور حق کو ہمارے سامنے کر دے اور باطل کو بھی ہمارے سامنے کر دے، تاکہ ہم باطل کے راستے پہ مت نہیں چلیں، شیاطین کے راستے پہ نہ چلیں اور دجال کے راستے سے پہ نہ چلیں، بلکہ حق کے راستے پہ چلیں، سیدھے راستے پہ چلیں۔ اللہ پاک آسانی عطا فرمائے۔ صراط الذین، کن لوگوں کے راستے پہ؟ ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ انعام ہوا تیرا، انعمت علیہم، جن پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم لوگ خاص طور پہ تفاسیر میں پڑھتے ہیں کہ یہود و نصارہ یا بھٹکے ہوئے، تو ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے تو ہم لوگ ان لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں جن کا انعمت علیہم، جن پہ اس رب کا انعام ہوا؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں تو ہم لوگ بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہم وہاں پہ کوئی آپ دیکھیں کہ جس ملک میں جسٹس ہی نہ ہو تو وہ ملک کیا انعمت علیہم والے یا وہ لوگ انعمت علیہم والے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اور ہم لوگ کون سی ایسی برائی نہیں کرتے علم رکھنے کے باوجود؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں کہ جو علم رکھنے کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے اس طرح کے کہ جن پہ ہمیں انعام سے نوازا جائے، صدیقین، شہداء، صالحین اور انبیاء۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورہ بقرہ بھی مدنی صورت ہے، سورہ فاتحہ مکی صورت تھی، اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا چلیں آج میں پہلا رکوع پڑھ لیتی ہوں۔ تو ویسے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہو، جیسے جادو ٹونے کی ٹینشن ہو، یا کوئی اس طرح کا ہو، شک ہو، تو یا کوئی بھی پریشانی ہو، تو آپ لوگ یہ کریں کہ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھیں، اور سورہ بقرہ کی آخری رکوع اور آیت الکرسی۔ پلیز یہ تو ایٹ لیسٹ ڈیلی پڑھ لیا کریں، اور معوذتین یہ ضرور پڑھا کریں، اور خاص طور پہ کووڈ کے دنوں میں بھی کوشش کریں کہ یعنی یہ چیزیں ایٹ لیسٹ اپنی گھٹی میں شامل کر دیں کہ سوتے جاگتے اٹھتے چلتے پھرتے، ورنہ نماز میں ہی پڑھ لیا کریں۔ اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے بھی سورۃ الکہف کی جو آیات ہیں ان کو بھی اپنی گھٹی میں شامل کر دیں، ان کو بھی پڑھا کریں اور یاد کر لیں تاکہ نماز میں بھی بندہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، لیکن ایک دن میں ایک اسکالر کا سن رہی تھی کہ ان پہ کیا موسٹلی ہی سنتے ہیں ہم لوگ کہ ان پہ کوئی وہ نہیں ہوئی تھی، تحقیق نہیں کی گئی تھی، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر نہیں بھی کی گئی تحقیق تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی کہا کہ کیا کرو، غور و فکر کرو۔ تو اگر ہم ایسا نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں، تو پھر تو ہم وہ ہوئے نا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تحقیق بھی کریں، غور و فکر بھی کریں، اور میرا یہ سیٹ ہی نہیں ہوتا، تو غور و فکر کریں۔ الف لام میم پہ چلو اگر کوئی اسکالر اس پہ کسی طرح سے کسی نے بھی اگر تحقیق کی ہے تو اس کو کم از کم ضرور ہمیں وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ افلا یتفکرون افلا یتدبرون۔ تو چلیں میننگز کا مجھے تو نہیں پتہ کہ اگر جو اسکالرز کہتے ہیں کہ الف کا یہ میننگ ہے اور لام کا یہ ہے یا میم کا یہ ہے، کیونکہ جب آپ خود سوچیں کہ سائنٹسٹ بھی اس پہ تحقیق کر رہے ہیں، تو ہم بھی چھوٹی موٹی سوچ غور و فکر تو ایٹ لیسٹ کر ہی سکتے ہیں۔ تو ذالک الکتاب، یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں، فیہ اس کے کتاب الہی ہونے میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ آج کل تو لوگ خیر باز کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بھی کچھ کیا نام ہے کتاب کے بارے میں کہ اساطیر الاولین ہی ہے، پرانے لوگوں کے کہانیاں ہی ہیں، اگر قیامت میں آنا ہوتا تو ہو ہی جاتی، اور یہ ساری بہت سارے بیچ میں کیا کجی ڈھونڈنے والے لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ کجی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کیا بلائنڈ فیتھ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس ہمارے رسول ہیں آخری، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، رب العالمین ہے۔ تو جو پورے عالمین کا رب ہے، اور دوسری طرف پورے عالمین کے لیے رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے گے، تو کیسے شک ہو سکتا ہے ہمیں اس کتاب پہ؟ اور خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی اس کتاب کی ذمہ داری بھی لی کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پہ، ویقیمون الصلاۃ، اور یہ پہلا کرائٹیریا آ جاتا ہے کہ ھدی للمتقین کون ہیں؟ وہ ہیں ھدی للمتقین جو ہدایت پہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متقی بندیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ کون؟ کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پہ۔ ہمارا بھی یہی بلائنڈ فیتھ ہے
کہ اللہ ہے، قیامت ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے اور ہم سے حساب کتاب ہوگا حوض کوثر پہ انشاءاللہ روز محشر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کریں گے انشاءاللہ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ہم کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ نماز ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے کہ اسی رب کا حکم ہے اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اب رزق میں بھی آپ کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے۔ یقین مانے مجھے آج صبح بڑا گلٹی فیل ہو رہا تھا کافی میسیجز دیکھ کے کہ میں واقعی دنیا داری میں کھپ گئی تھی یا کیا ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ کشمیر میں گئی ہوئی تھی تو وہاں پہ میں نہیں ٹائم نکال سکی اور نیٹ کا بھی ایشو چل رہا ہوتا تھا، تو مجھے بہت گلٹی فیل ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے میں تھوڑا سا ٹائم بھی نہیں نکال سکی، آدھے گھنٹے کا لیکچر بھی نہیں سینڈ کر سکی۔ اور کیوں جب لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اتنے لیکچر لوگ سینڈ کرتے ہیں، اتنا سارا کچھ ہوتا ہے، تو اگر میری کوئی بات کسی کو اچھی لگتی ہے، میں سب سے بڑی بات یہ کہ سب کے میں میسیجز پڑھتی ہوں تو سب کہتی ہیں کہ آپ بہت سافٹ وہ کرتی ہیں اور آسان زبان، تو میں آسان زبان میں خود نہیں یوز کرتی ہوں، بلکہ قرآن میں میں خود بھی یہی کہتی ہوں کہ جب تک میں نے خود نہیں ان ڈیپتھ اسٹڈی کی تھی اس کی، تو تب تک تو میں بھی ڈرتی تھی کہ میں سوچتی تھی کہ وہ رب العالمین بس ایک لٹھ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ہر وقت بس ہمیں مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، وہ معاف کرنے والا، وہ رحمان، وہ رحیم، ہم کیوں اس سے ڈریں؟ ہم اس سے محبت کر کے کیوں نہ اس کی عبادت کریں؟ اور یقین مانے ڈر کے آپ اگر نماز پڑھیں گے تو وہ خشوع و خضوع ہو نہیں سکتا جو آپ اس کی محبت میں پڑھیں گے۔ آپ ابھی اس کی محبت میں جب آگے نکلتے ہیں تو وہ پھر آپ کو راتوں کو یقین مانے اگر آپ 1 بجے سوئیں گے، 1:30 بجے سوئیں گے، پھر بھی وہ آپ کو جگا دیتا ہے، اور جب وہ جگاتا ہے پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ واقعی یہ میرا رب ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، یہ مجھے پسند کرتا ہے کہ اس کو میرے چلو 2 سجدے یا میری حمد و ثنا اس کو پسند ہے، جس کی وجہ سے وہ مجھے رات کو اٹھا رہے ہیں اور میں اس کی تسبیح کروں، چلیں ساتھ میں استغفار بھی ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر، ڈر نہیں ہونا چاہیے ہمیں، ہم ڈر کے کیوں نماز پڑھیں؟ ہم تیری محبت میں پڑھیں، تو ہے اس قابل میرے رب کہ ہم تیری عبادت کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو خرچ بھی کریں، ٹائم خرچ کریں، کوئی کسی کو پازیٹیو بات بتا دیں، کسی کے اوپر پیسہ خرچ کریں تو وہ بھی صرف اس رب العالمین کی محبت میں خرچ کریں، نہ کہ اس کے ڈر سے کہ وہ ہمیں کچھ پنشمنٹ دے گا، اس کی محبت میں خرچ کریں۔ یقین مانے ایسی خشوع و خضوع نصیب ہوتا ہے اور ایسا سکون ملتا ہے کہ تصور سے بڑھ کے انشاءاللہ۔ تو والذین یؤمنون، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس پر جو نازل کیا گیا تم پر، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ بھی بلائنڈ فیتھ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، سارے انبیاء آئے اور ان کی کتابیں، ان کے صحیفے، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں بھی جو احکامات دیے وہ بھی یہی احکامات تھے جو قرآن میں ہیں، اور یہ ان کی کیا کر رہا ہے؟ تصدیق کرنے والی بک ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اب ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دیں، آمین الہی رب العالمین۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی ہیں فلاح پانے والے انشاءاللہ۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، اور یہ بے شک، اچھا میں یہ جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو آج اپنے
اپنے اوپر مسلط کر دیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جب آپ پازیٹیو یوز کریں گے اپنا سارا کچھ اور پازیٹیو سوچ رکھیں گے تو یقین مانیں آپ انہی لوگوں میں انشاءاللہ شامل ہوں گے اور فلاح پانے والے ہوں گے۔ ان الذین کفروا، لیکن بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، سواء علیہم، یکساں ہیں ان کے لیے، انذرتہم، خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، مہر لگا دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، پڑ گیا ہے پردہ اور ان کے لیے ہے عذاب بے عظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وسلام علی المرسلین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فلاح پانے والوں میں شامل کریں اور اللہ پاک ہمارا یہ چھوٹی سی کاوش قبول فرمائیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی میرے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں اور آسانیوں مانگا کریں میرے لیے بھی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خوش ہوئے ہوں گے جس نے مجھے درخواست کی تھی دعاؤں کے لیے اور خاص طور پہ یہ پڑھانے کے لیے، تو ان سب کے لیے، باقیوں کے لیے بھی، ہر بیمار کے لیے، ہر پریشان کے لیے میری دعا ہے، میری دل سے دعا ہے، اور آپ لوگوں کے دلوں میں جتنی دعائیں ہیں اللہ پاک ان کی آمین میں فرشتوں کی آمین شامل کر دیں اور سب دعائیں مقبول و منظور فرمائیں، اور ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی توفیق عطا فرمائیں اور انعمت علیہم والے لوگوں میں شامل کر دیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔